मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। 35 साल उम्र होने के बावजूद अभी तक कंवारी थी। अक्सर ही अपनी तनख्वाह में से गरीब बच्चों की मदद कर देती। एक छोटी बच्ची मेरी क्लास में पढ़ती, हमेशा मैली कुचैली और उदास नजर आती। एक दिन इसे डांटा तो वो रोने लग गई। पता चला कि इसकी माँ का इंतकाल हो गया है। मुझे इस पर बहुत तरस आया। अब मैं इससे प्यार करने लगी। एक दिन वो जबरदस्ती मुझे अपने घर ले गई। वहां जाते ही मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि इसके घर में वो छोटी लड़की जबरदस्ती मुझे अपने घर लेकर जा रही थी। मैं इसे कैसे किसी के घर में दाखिल हो सकती थी, लेकिन इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे साथ लेकर अपने घर में ले गई। मेरा इसके साथ कोई खास रिश्ता नहीं था और अब मैं इसके घर के अंदर खड़ी थी। लेकिन जब मैंने इसके पास देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। इसके घर में तो कोई अजीब सी हरकत हो रही थी। साफ पता चल रहा था कि यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल नहीं है। मैंने इधर उधर देखा तो सामने मुझे एक आदमी मेरी तरफ आता नजर आया। इसने हाथ में एक चीज पकड़ रखी थी। जब इसने मेरी तरफ देखा तो मैं चीख उठी, लेकिन साथ ही इसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि चलाओ नहीं तो सबको पता चल जाएगा। ये अब हम दोनों का राज है। और मैं हैरान रह गई कि अभी यहाँ से कैसे निकलूंगी। मेरा नाम फरखंदा जुबीन है। मैंने बचपन से ही सुन रखा था कि खूबसूरती अल्लाह की नेमत है, लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरती गई मैंने महसूस किया कि ये नेमत एक आजमाइश भी है, क्योंकि जिस नेमत पर दुनिया रश करती है वही नेमत बाज़ औक़ात इंसान के लिए जहमत बन जाती है। मैंने जब होश संभाला तो इर्द गिर्द सब की नज़रें खुद पर महसूस की। मेरे रिश्तेदार, मेरी सहेलियाँ, मोहल्ले की औरतें, सब कहते हैं कि फरखंदा तो इस खानदान का चमकता सितारा है। इस जैसी शक्ल और सूरत वाली लड़की शायद कई नस्लों बाद पैदा होती है। मेरी बड़ी बड़ी आंखें, कमाल के नैन नक्श, दूध जैसा रंगत और लंबे स्याह बाल सबको मेरी खूबसूरती के गिन गाने पर मजबूर करते। लेकिन मुझे इन बातों में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। मैंने हमेशा अपनी किताबों से दोस्ती रखी और पढ़ाई को अपना मकसद बनाया। ना कभी किसी लड़के से बात की और ना कभी किसी को अपने करीब आने दिया। वालिदैन ने शुरू में कई रिश्ते देखे, लेकिन हर बार कोई ना कोई बात रह जाती। कभी अम्मी कहती कि लड़के वाले का मिजाज ठीक नहीं, तो कभी अब्बू को लड़के की नौकरी या खानदान पर एतराज़ होता। यूं वक्त गुजरता गया। मैं तालीम मुकम्मल करके कंप्यूटर की फील्ड में आ गई। मुख्तलिफ निजी इदारों में पढ़ाती रही, लेकिन तनख्वाह कम और मेहनत ज़्यादा थी। बिला आखिर किस्मत मेहरबान हुई और मेरी सरकारी नौकरी लग गई। मुझे वो दिन आज भी याद है जब पहली बार तनख्वाह मिली थी। तो मैंने कोई कपड़ा, जेवर या महंगी चीज़ खरीदने की बजाय अपने स्कूल की तालबात के लिए चीज़ें खरीदी, क्योंकि मुझे बचपन से ही दूसरों की खुश देखकर खुशी महसूस होती। वक्त के साथ साथ मेरे छोटे बहन भाई जवान हो गए, इनकी शादियां करवा दी गई। वालिदैन भी इस दुनिया से चले गए और मैं तन्हा रह गई। घर में एक खामोशी छा गई थी, लेकिन मैंने कभी इस खामोशी को शिकवे का रंग नहीं दिया, बल्कि इसे इबादत समझकर कबूल किया। मेरे स्कूल में कई बच्चियां ऐसी थी जिन्हें देखकर दिल दुखता, लेकिन आज के दौर में भी गुर्बत ने तलीम के दरवाजे पर पहरा बिठा रखा था। लेकिन इन सब में एक बच्ची कोमल सबसे मुख्तलिफ थी। कोमल की हालत देखकर दिल कट जाता। इसके कपड़े अक्सर फटे, पुराने बाल बिखरे रहते, जूते इतने खराब हो चुके थे कि इनमें से उंगलियां तक झांक रही थी। वो हमेशा नजरें झुकाए खामोशी से बैठी रहती। पढ़ाई में दिलचस्पी लेती, लेकिन कभी कोई सवाल नहीं करती, कभी किसी का जवाब नहीं देती, ना किसी से दोस्ती करती और ना किसी के करीब जाती। मैंने कई बार इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नजरें नीचे झुका लेती और खामोश हो जाती। इसकी आंखों में एक अजीब सी और खौफ होता, जैसे वो हर लम्हे किसी अनजाने डर में जी रही हो और अपनी उम्र से बड़ी लगती, जैसे वक्त ने इसके बचपन को छीनकर इसके कंधों पर जवानी का बोझ डाल दिया हो। मेरे दिल में इसके लिए खास नरम गोशी पैदा हो चुका था। मैं अक्सर इसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती। एक बार देखा कि इसके यूनिफॉर्म का गिरीबान फटा हुआ है, तो अगले दिन नया यूनिफॉर्म ले आई। इसकी खामोशी को देखकर अंदाजा होता था कि वो आसान का बोझ नहीं चाहती, लेकिन वो कुछ बोलती भी नहीं थी और ना ही कभी इनकार करती। इस दफा जब मैंने देखा कि इसके जूते मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं और चलते हुए पाँव को सीढ़ती है, तो मैंने फैसला किया कि इस बार इसे अच्छे जूते ला के दूंगी। बाजार जाकर बहुत से जूते देखे, लेकिन कोमल के नाप का और मुनासिब कीमत के जूते ढूंढना आसान ना था। आखिरकार एक दरमियाने साइज के नरम सोल वाले जूते खरीदे। जब अगले दिन वो स्कूल आई तो मैंने इसे अलग बुलाया और जूते निकाल कर इसके सामने रख दिए। कुछ लम्हे चुप खड़ी रही, फिर नजरें नीचे करके आहिस्ता से जूतों को उठाया और बगैर कुछ कहे चुपचाप चली गई। मैं इसकी पुश्त को देखती रह गई।
دل میں خیال آیا کہ اس بچی کے دل پر کتنے راز چھپے ہیں جنہیں وہ زبان پر نہیں لا سکتی۔ شاید اسے بولنے کی اجازت نہیں، یا شاید اس نے بولنے کی خواہش کو مار دیا ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن خوف یا مجبوری نے اس کی زبان کو تالا لگا رکھا تھا۔ اس دن کے بعد میں اکثر سوچتی کہ آخر کومل کی زندگی میں ایسا کیا ہے جو اسے اس عمر میں اتنا خاموش بنا چکا ہے۔ میں اسے دیکھتی تو مجھے اپنا بچپن یاد آتا، جب غربت ہمارے دروازے پر دستک دیتی تھی، لیکن تب بھی میرے ماں باپ میری ڈال بنے ہوئے تھے، اور کومل کے چہرے پر تو جیسے کوئی ڈال نہیں، صرف زخم ہی زخم نظر آتے تھے۔ میں نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا کہ جب تک ممکن ہوگا اس بچی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہوں گی، کیونکہ شاید یہی میرا مقصد ہے کہ میں کسی کی خاموشی کو سہارا دوں، کسی کے بے بسی کو آواز دوں، اور کسی کی چھینی ہوئی مسکراہٹ کو واپس لا سکوں۔ میری ایک ساتھی ٹیچر دوست تھی جو میرے ساتھ ہی اسٹاف روم میں بیٹھتی۔ وہ بھی خاموش طبع تھی، لیکن باتوں کی گہرائی کو فوراً سمجھ جاتی۔ ایک دن جب بریک کے دوران ہم دونوں چائے پی رہے تھے تو میں نے باتوں میں اس سے کومل کا ذکر چھیڑ دیا۔ میں نے کہا کہ ایک بات بتاؤ کہ کومل ہمیشہ اتنی چپ چپ سی کیوں رہتی ہے؟ نہ کسی سے بات کرتی ہے اور نہ کبھی مسکراتی ہے، بس کلاس میں آتی ہے، بیٹھ جاتی ہے اور چھٹی ہوتے نکل جاتی ہے۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی بات۔ میری دوست نے کچھ دیر سوچا اور پھر آہستہ سے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہو۔ میں نے چونک کر کہا کہ کیا مطلب؟ کون سا حادثہ؟ کیسا حادثہ؟ تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو آج کل کے حالات کیسے ہو گئے ہیں، ہر روز کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اور برا ہو جاتا ہے جو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا کہ توبہ کرو، کومل تو چھوٹی سی بچی ہے، کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، کسی کی بیٹی ہے، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کی خاموشی کو کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کہ ایسے گھر کے حالات خراب ہوں، ایسا بنا دیا ہو۔ میری دوست نے کندھا اچکاتے ہوئے کہا کہ خیر جو بھی ہو، بچی بہت پریشان رہتی ہے، تم تو ویسے بھی اس کا خیال رکھتی ہو، اس پر نظر رکھنا، شاید وہ تم پر اعتماد کر لے اور کچھ بتا دے۔ ان دنوں میں کومل پر زیادہ توجہ دینے لگی اور اس کے انداز تیور کو باریکی سے دیکھنے لگی۔ وہ بچی کسی نہ جانے خوف میں مبتلا تھی، نہایت خاموش اور سہمی ہوئی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کسی اونچی آواز سے بھی چونک جاتی، کوئی ساتھ ذرا سی سختی سے بات کرتا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ آ جاتی۔ ایک دن کی بات ہے کہ کومل نے کلاس کا ایک آسان سا کام صحیح طریقے سے مکمل نہیں کیا تھا، تو میں نے روزمرہ کے انداز میں تھوڑا سا ڈانٹ دیا کہ بیٹا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا اور مکمل کرنا چاہیے تھا، تاہم کیوں نہیں کیا؟ ابھی میں نے بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ وہ اچانک زور زور سے رونے لگی۔ اس کے آنسو ایسے بہنے لگے جیسے کسی نے برسوں سے روکا ہوا ہو، دکھ ایک دم سے باہر نکل رہے ہوں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے فوراً اسے بازو سے پکڑا اور کلاس سے باہر لے آئی۔ اسٹاف روم کے کونے میں نے اسے بٹھایا اور پانی کا گلاس پکڑایا۔ وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ میں نے نرمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹا، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ تو اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا کہ مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے، وہ بھی مجھے ایسے ہی ڈانٹا کرتی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کہاں ہے تمہاری ماں؟ تو اس نے نم آنکھوں سے بتایا کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، وہ مر گئی ہے۔ میری آنکھیں بھی بھر آئیں، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ ایک دم سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ تبھی تو اس بچی کے بال ہمیشہ بکھرے ہوتے تھے، تبھی تو اس کے کپڑے ہمیشہ گندے رہتے، تبھی تو ہر وقت اتنی چپ اور سہمی سی رہتی۔ بیچاری معصوم بچی کی ماں شفقت سے محروم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ بیٹا میں تو بس معمولی سی ڈانٹ دی تھی، میری نیت تمہیں برا محسوس کرانا نہیں تھا، ہرگز آئی ایم سوری۔ وہ سسکیوں کے درمیان بولی کہ کوئی بات نہیں، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آپ میرا ہمیشہ خیال رکھتی ہیں، بالکل میری ماں کی طرح، لیکن آپ تو میری مما نہیں ہے نا۔ اس کی یہ بات سن کر میری زبان گنگ ہو گئی، دل جیسے کسی نے کاٹ دیا ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اسے کیسے سمجھاؤں، کیا کہوں، اسے کیسے تسلی دوں، مگر پھر میں نے اس کے آنسو صاف کیے، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹا آج سے میں تمہاری دوست ہوں، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو تو تم مجھے ضرور بتانا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ تھوڑا سا مسکرائی، لیکن آنکھوں میں اداسی اب بھی تیر رہی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ چلو کلاس میں واپس چلتے ہیں، اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھام کر اسے ساتھ لے آئی۔ دل میں ایک عجیب سا عزم پیدا ہو چکا تھا کہ میں کومل کے لیے وہ سب کچھ بنوں گی جو اس کی زندگی سے چھن چکا ہے۔ اب میں کومل سے اور بھی زیادہ پیار کرنے لگی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے دل میں اس کے لیے ایک ماں جیسا جذبہ بڑھنے لگا۔ جب بریک ٹائم ہوتا تو میں اپنی روٹین کے مطابق چائے یا کچھ کھانے کے لیے منگواتی اور ہمیشہ اس کا ایک حصہ کومل کے لیے الگ رکھتی۔ جیسے چھٹی ہوتی
میں ہمیشہ سے اسے بلا لیتی اور اپنے پاس بٹھا کر کہتی کہ بیٹا کھاؤ، تم نے بھی تو سارا دن کلاس میں پڑھائی کی ہے۔ مجھے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں ایک عجیب سا سکون ملتا، جیسے برسوں بعد کوئی کھوئی ہوئی شے واپس مل گئی ہو۔ صبح جب وہ اسکول آتی تو سب سے پہلے میں ہی اس کا جائزہ لیتی۔ اکثر اس کے بال بکھرے مرے ہوئے ہوتے، میں پیار سے اسے پاس بٹھاتی اور اس کے بالوں میں کنگھی کرتی، سیدھا کر کے چونٹی بناتی، اور اس کے جوتے اکثر ادھورے بندھے ہوتے تو میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے تسمے باندھتی۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھتی رہتی، پھر بھی کچھ نہ کہتی، بس اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون ہوتا، اور میرے دل کو یہی سکون بے حد عزیز لگنے لگا۔ مجھے یہ سب کرتے ہوئے ایک خوشی محسوس ہوتی تھی جو کسی فرض کے ادا کرنے کی مانند تھی۔ شاید میرے اندر بھی ایک ماں تھی، وہ ماں جو برسوں سے خاموش تھی، اپنی پہچان کی منتظر تھی۔ مجھے تب یہ بھی محسوس ہوا کہ ہر عورت کے اندر ایک ماں چھپی ہوتی ہے، چاہے وہ اولاد والی ہو یا بے اولاد، وہ ماں کسی نہ کسی صورت اپنا اعزاز چاہتی ہے، اور میرے لیے بھی کومل وہ ذریعہ بن گئی تھی۔ میں نے اس کے بال بناتے ہوئے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے ہوئے اپنے اندر ایک نامکمل سی خلش کو مکمل ہوتا محسوس کرتی۔ ایک دن میری دوست نے مجھے بہت سنجیدگی سے مخاطب کیا۔ وہ کہنے لگی کہ تم کومل کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارنے لگی ہو، تمہیں ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ تو وہ بولی کہ دیکھو، اب وہ زمانہ نہیں رہا جب لوگ دوسروں کے بچوں کو پیار کرتے تو ان کے والدین خوش ہوتے۔ اب اگر کوئی کسی بچے سے زیادہ پیار کرے تو لوگ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، اور پھر یہ تو بچی ویسے بھی کچھ مشکوک ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اور نہ اس کے گھر والوں سے کوئی رابطہ ہے، نہ ہی کوئی آتا جاتا ہے۔ میری دوست کی بات درست تھی، میرا اور کومل کے درمیان کوئی رشتہ نہیں تھا۔ میں نہ اس کی رشتہ دار تھی اور نہ ہی سرپرست۔ مجھے اس حد تک اس کے قریب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شاید اس کے گھر والوں کو یہ سب کچھ اچھا نہ لگے، ہو سکتا ہے کسی دن کوئی شکایت کر دے، لیکن میں کیا کرتی؟ میرا دل بس میرے بس میں نہیں تھا۔ جب میں اس کو معصوم آنکھوں کو دیکھتی تو سب خدشے پیچھے رہ جاتے۔ اس پر بہت رحم آتا اور بہت پیار بھی تھا۔ وہ تنہا بچی جس نے ماں کا سایہ کھو دیا، وہ اب میرے ساتھ باتیں کرنے لگی تھی۔ جو کبھی خاموش رہتی تھی اب میرے ساتھ ہنسنے لگی تھی، میری باتوں پر مسکرانے لگی، تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ اس کی یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں میرے دن کو روشن کر دیتی۔ وہ جب مسکرا کر دیکھتی تو میرے دل پر جیسے پھول کھلنے لگتے۔ میں جانتی تھی کہ میں بے حد بڑھ رہی ہوں، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ میں اپنے دل کو روکنے میں ناکام تھی۔ کومل میرے لیے صرف ایک طالب علم نہیں رہی تھی، وہ میرے دل کا ایک نرم گوشہ بن چکی تھی۔ ایک دن جمعے کا دن تھا، اسکول میں ویسے بھی جلدی چھٹی ہو جاتی۔ اس دن میں بھی کچھ ایسی صورتحال میں تھی۔ جب میں کمرہ جماعت میں اپنا بیگ سمیٹ رہی تھی تو کومل میرے پاس آ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح دھیرے دھیرے چلتی ہوئی نظریں نیچے کیسے خاموشی سے آئی اور آہستہ سے میرے قریب کھڑے ہو کر بولی کہ آج میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ مجھے لگا وہ شاید مذاق کر رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ نہیں بیٹا، میں تمہارے گھر نہیں جا سکتی، اور میرے اور بھی کام ہے۔ مگر وہ ضد کرنے لگی، نہیں آپ کو چلنا پڑے گا، آج میری سالگرہ ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اچھا آج تمہاری سالگرہ ہے تو اللہ تمہیں لمبی عمر دے، لیکن پھر بھی میں تمہارے گھر نہیں جا سکتی۔ بیٹا، اس نے جیسے بچوں جیسی ضد کی اور کہا کہ نہیں آپ کو آنا پڑے گا، اور پھر اچانک میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور مجھے لے کر چلنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ رستہ جانتی تھی، جیسے پہلے سے سب کچھ طے کر رکھا ہو۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے ہم اسکول کے پیچھے والی گلی سے داخل ہوئے۔ وہ تنگ اور سنسان گلیاں تھی جہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں تھوڑی الجھن میں ضرور تھی، مگر اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر خاموش رہی۔ ہم 3-4 گلیاں عبور کر کے ایک ایسے مکان کے سامنے پہنچے جو باہر سے دکھنے میں پرانا اور ٹوٹا پھوٹا لگتا۔ دروازہ زنگ آلود اور دیواروں پر طرح طرح کے نشان تھے۔ وہ آگے بڑھی اور دروازہ کھول کر مجھے اندر لے گئی۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی میرے قدم جیسے رک گئے۔ اندر کا منظر بالکل مختلف اور تکلیف دہ تھا۔ چیزیں بکھری ہوئی تھیں، فرش پر کچرا پھیلا ہوا تھا، دیواروں پر دھول جمی ہوئی تھی، فرنیچر تو دور کی بات، زمین پر چٹائیاں بھی نہیں تھی۔ ایک عجیب سی بدبو نے استقبال کیا۔ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو کوئی انسان نظر نہ آیا۔ سب کچھ بے ترتیب اور سنسان سا تھا، جیسے برسوں سے یہاں کوئی آباد نہ ہو، جیسے کوئی اجنبی جگہ ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ بیٹا یہاں کون کون رہتا ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آگے بڑھی اور اچانک دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا کہ یہ کیا کیا، تم نے دروازہ بند کیوں کیا؟ تو بولی کہ ہم تو گھر کا دروازہ ایسے ہی بند کرتے ہیں،
میں پریشان ہو گئی کہ آخر اس نے تالا لگانے کی کیا ضرورت تھی۔ گھر کا ماحول تو ویسے ہی ڈرونا لگ رہا تھا۔ اب تو میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے میری دوست کی بات یاد آ گئی کہ یہ لڑکی مشکوک سی لگتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کومل کسی منصوبے کا حصہ ہے اور مجھے کسی جال میں پھنسا دیا، ورنہ ایک بچی کیوں کسی استاد کو یوں زبردستی گھر بلائے گی اور پھر تالا لگا دے گی۔ میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں نے دوبارہ دروازے کی طرف دیکھا اور چپکے سے تالا کھولنے کی التجا کی، لیکن وہ بولی کہ اب میں یہ تالا نہیں کھولوں گی، اور پھر کہکے لگاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ اسی کے کہکے میں ایک عجیب سی صفاقی تھی جو اس کی معصوم صورت سے میل نہیں کھاتی تھی۔ میں نے بے اختیار پیچھے ہٹ کر دیوار سے ٹیک لگا لی اور اندر کے کمروں کی طرف دیکھا۔ تبھی میری نظر ایک کمرے کے دروازے پر پڑی جو آدھا کھلا تھا۔ وہاں سے ایک لمبے چوڑے آدمی کی بازو دکھائی تھی۔ وہ ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر بغور دیکھا۔ اس کا وجود مضبوط اور وجیہ تھا، لیکن اس کی حرکات میں بے چینی تھی۔ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا لیں۔ میرے ذہن میں ہر طرف اندیشے گردش کرنے لگے۔ میں نے دل میں کہا کہ اب تو میں واقعی پھنس چکی ہوں ان سنسان اور بسیدہ گھر میں، جہاں کوئی نہ کوئی جان پہچان، نہ کسی کی خبر۔ میں کہاں ہوں؟ میری موجودگی سے کسی کو اطلاع دینا بھی ممکن نہیں تھا، اور میں خوبصورت بھی تھی اور مالی طور پر مستحکم بھی، اور ایسے حالات میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے ہر لمحہ ڈر لگنے لگا، جیسے میں کسی بڑی سازش کا شکار ہو چکی ہوں اور اب شاید نکلنا بھی ناممکن ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد آدمی دھیرے دھیرے میرے کمرے کی طرف آنے لگا۔ اس کی قدموں کی چاپ میرے دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ تیز ہو گئی۔ میں دیوار کے ساتھ سمیٹی چلی گئی اور آنکھیں بند کر کے اللہ کا نام لینے لگی۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں خالی نہیں تھے، اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو شاید 1.5 سال کا ہوگا۔ بچے کے کپڑے بھی گندے تھے اور اس کے چہرے پر کسی بیماری کی پرانی جھلک نمایاں تھی۔ ساتھ ہی کسی اور کمرے سے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، جیسے کوئی دوسرا بچہ بھی وہاں موجود ہو۔ میں اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھی، دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں دکھ اور تھکن کا عکس دیکھا تو دل کو قدرے مطمئن ہوا، اور وہ رک کر بولا، جی آپ کون؟ میں نے فوری جواب دیا کہ کومل مجھے زبردستی یہاں لے کر آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ آج اس کی سالگرہ ہے، میں اس کی ٹیچر ہوں، میرا نام فرخندہ ہے۔ میں نے کوشش کی کہ میری آواز مضبوط اور پرسکون رہے تاکہ وہ میری گھبراہٹ محسوس نہ کرے، اور وہ آدمی غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر آہستہ سے بولا کہ آپ فرخندہ ہیں، میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں۔ کومل آپ کے بارے میں بہت باتیں کرتی رہتی ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ مجھے پہلے سے جانتا ہے۔ اس کی آواز میں کوئی درویشی نہیں تھی، بلکہ ایک تھکی ہوئی میوس سی شرافت تھی۔ اس نے کہا کہ معاف کیجیے گا، گھر کی حالت بہت بری ہے۔ وہ پھر آہستہ سے ایک چارپائی کی طرف بڑھا جو ایک کونے میں رکھی تھی۔ اس کے اوپر بہت سے کپڑے ہٹا کر اس نے ہاتھوں سے جھاڑا اور کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ میں چارپائی پر بیٹھ گئی اور بچے کو غور سے دیکھا۔ وہ نیند سے بیدار ہوا تھا، لیکن شاید بھوکا تھا۔ اس کی رونے کی کوشش ہلکی سسکیوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ کومل کا بھائی ہے، اور اس کا ایک اور بھائی بھی ہے۔ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ماں پیدائش کے بعد کچھ دن بعد ہی دنیا سے چلی گئی۔ وہ کمزور بہت ہو گئی تھی اور خون کی کمی تھی۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ بچے تو بہت چھوٹے ہیں، کہ آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں جو آپ کی مدد کر سکتا؟ وہ ایک گہری سانس لے کر کہنے لگا کہ نہیں، ان بچوں کا کوئی نہیں ہے۔ ان کی ماں کا تعلق ایک نیچ ذات سے صاحب، میرے گھر والوں نے اسے کبھی قبول نہیں کیا۔ جب میں نے اس سے محبت کی شادی کی تو میرے اپنے رشتہ داروں نے میرے ساتھ سارے تعلقات ختم کر دیے۔ اس بچے کی ماں کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اور میرے گھر والے کہتے تھے کہ یہ جماندار ان کے بچے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی ناتا نہیں۔ میں انہیں سمجھاتا رہا، گڑگڑاتا رہا، لیکن وہ نہ مانے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ تب سے میں ہی ان بچوں کو سنبھالتا ہوں اور کومل کو اسکول بھیجنے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ اگر حالات اجازت دیتے تو میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست ضرور کرتا، لیکن اس وقت گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے سب سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن دل میں ایک سوال اب بھی موجود ہے کہ دروازے پر تالا کیوں لگایا؟ اس نے میری نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ کومل نے دروازے پر تالا کیوں لگایا۔ یاد رہے، اصل یہ تالا ہم ہمیشہ لگاتے ہیں تاکہ کومل کہیں باہر نہ چلی جائے۔ وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے، چپ چاپ نکل جاتی ہے، اکثر بھٹک جاتی ہے۔ اس لیے میں نے عادت بنا لی ہے کہ دروازے پر تالا لگا دیا جائے۔ شاید اسی عادت کے تحت اس نے بھی آپ کے آنے کے بعد تالا لگا دیا ہوگا۔ مجھے لگا جیسے وہ سچ بول رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں کوئی فریب نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ آپ چلنا چاہتی ہیں تو میں ابھی کا تالا کھول دیتا ہوں۔ اس نے جیب سے ایک چابی نکالی اور دروازہ کھول دیا۔
میں نے دروازے کے باہر نکل کر آخری باری شخص کی طرف دیکھا جو بکھرے ہوئے بالوں اور پریشان چہرے کے ساتھ اپنی گود میں بچے کو تھپک رہا تھا۔ اس نے نہایت عزت سے سر جھکا کر مجھے رخصت کیا۔ میں واپس گھر آ گئی، لیکن ساری رات کراوٹیں بدلتی رہی۔ میرے ذہن میں اس کے اکیلے باپ کی تصویر گھومتی رہی۔ وہ چھوٹا سا بوسیدہ گھر، وہ کمزور بچے، وہ تھکی ہوئی چارپائی، اور سب سے پڑھ کر کومل جس کی سالگرہ تھی، جس نے شاید امیر سے بلایا تھا کہ میں ان کے ساتھ کچھ لمحے ان کے ساتھ گزاروں گی۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ کوئی ان کی اداسیوں کا گواہ بن جائے۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ بھی تھی اور افسردہ بھی کہ شاید کومل جو ہر روز مسکرا کر میرے سوالوں کے جواب دیتی تھی، اندر ہی اندر اتنے بڑے دکھ سہ رہی تھی۔ میری ایک چاچی تھی جو اکثر میرے بارے میں طنزیہ باتیں کرتی رہتی۔ وہ کہتی کہ فرخندہ مر جائے گی لیکن کسی کے کام نہیں آئے گی، اس کی باتوں میں زہر گھلتا ہوتا۔ وہ کہتی کہ اس کی کبھی شادی نہیں ہوگی، اس کی تقدیر میں تنہائی لکھی ہے۔ مجھے بچپن سے ان باتوں کا دکھ ہوتا تھا، لیکن میں چپ رہتی۔ دل میں ایک چھوٹا سا خواب دبا رکھا تھا کہ کبھی نہ کبھی میرا بھی ایک گھر ہوگا، ایک ایسا گھر جہاں میرا شوہر ہوگا، میرے بچے ہوں گے، اور میں ان کے لیے کھانا بناؤں گی، ان کی تیار کروں گی، ان کی فکر کروں گی۔ لیکن وقت گزرتا گیا، میری بہنیں اپنے گھر کی ہو گئیں، بھائیوں نے بھی اپنی دنیا بسا لی۔ ان کو میری پرواہ نہیں تھی۔ اگر میں فون نہ کرتی تو وہ بھی مہینوں مجھے یاد نہ کرتے، جیسے ان کی زندگی میں نہیں تھی۔ پھر میں نے کومل کے گھر جانا شروع کر دیا۔ میں وہاں گئی تو دل دہل گیا۔ گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے سارا صاف کیا، فرش دھویا، برتن مانجے، کپڑے دھوئے، اور پھر بچوں کو سنبھالنے میں حمزہ کی مدد کی۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ وہ ان بچوں کی اپنی محبت سے دیکھ بھال کرتا۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن وہاں جانے لگی، کھانا بنا کر لے جاتی، وہاں جا کر بچوں کو سنبھالتی، ان کو کھلاتی، نہلاتی، سلانے کی کوشش کرتی، اور وہ سارے کام کرتی جو ایک عورت اپنے گھر میں کرتی ہے۔ مجھے ان بچوں سے اٹیچمنٹ ہونے لگی۔ کومل مجھ سے لیٹ جاتی اور کہتی کہ آپ میری امی جیسی ہو، آپ جب واپس لوٹ جاتی ہو تو دل بہت بڑا بڑا سا رہتا ہے۔ ایک دن حمزہ نے مجھے روکتے ہوئے کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ عورت کون ہے، یہ تمہارے گھر کیوں آتی ہے اور بار بار آتی ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا نام خراب ہو، آپ بدنام ہو جائیں۔ آپ نے میرے بچوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے، میں اس احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا جس نے ہمارے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہو۔ جب رشتوں کے نام نہ ہو تو لوگ باتیں بناتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، بدگمانی پھیلاتے ہیں، اور ہمیں ان کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے حمزہ کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے کہا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو اس رشتے کو کوئی نام دے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی زبان بند ہو جائے اور ہم بھی شرمندہ نہ ہوں۔ حمزہ میری طرف دیکھتا رہ گیا جیسے اس نے میری بات سن لی ہو، لیکن سمجھنے کی ہمت نہ ہو۔ وہ حیران سا ہوا اور بولا کہ کیا مطلب؟ میں نے نظر جھکا لی اور کہا کہ میں اپنے منہ سے تو سب کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رہنا پسند کروں گی۔ اس نے ایک دم سے اپنے چہرے سے ہاتھ ڈانپ لیے اور رونے لگا۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو وہ بولا کہ خوشی کے آنسو ہیں، مجھے بھی یہ بات آپ سے کہنی تھی، لیکن میں ہچکچا رہا تھا کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھے کہ میں خود غرضی سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بچوں کے لیے ایک عورت چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے حمزہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بچوں کو سنبھالنے کی بات ہو یا نہ ہو، لیکن میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس کا گھر حصہ بننا چاہتی ہوں، اور ان بچوں کو اپنی اولاد کی طرح پالنا چاہتی ہوں۔ اس دن حمزہ نے مجھے کوئی اور بات کرنے نہیں دی۔ اس نے سب کچھ خود سنبھالا اور کچھ دن بعد میرے گھر اپنے چند قریبی رشتہ داروں کے ساتھ آیا۔ میں نے اپنی چاچی کو بلایا اور ان چند بڑے رشتہ داروں کو جو ابھی زندہ تھے، ان کے سامنے بات ہوئی اور بہت سادگی سے میرا اور حمزہ کا نکاح ہوا۔ نہ کوئی جہیز، نہ کوئی بڑی تقریب، بس 2 دنوں کا ایک پاک رشتہ جڑ گیا۔ میرا گھر اپنا تھا جبکہ حمزہ کرائے کے گھر میں رہتا۔ اس سے کہا کہ اب یہ گھر ہمارا ہے، تم اور بچے یہاں آ جاؤ۔ وہ میرا شوہر تھا اور ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ سب سے مشکل کسی کا ساتھ دینا ہے۔ لوگ دوسروں کی زندگیوں پر تبصرے کرنے میں دیر نہیں لگاتے، مگر جب کسی کو سہارا دینے کی ضرورت ہوتی ہے سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے ہی بے شمار عورتیں ہیں جو اپنی عمر گزار رہی ہیں، لیکن ان کے نصیب میں کوئی رشتہ نہیں لکھا جاتا۔ کوئی دیر نہیں لکھتا تو کوئی ہاتھ نہیں بڑھاتا، کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ ہم نے زندگی کو ایک موقع دیا اور اس نے ہمیں خوشیوں سے بھر دیا۔ اگر نیت صاف ہو اور جذبہ سچا ہو تو ہر رشتہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔